अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लाइव सेशन है वो नवीद अब्बास के साथ है। आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इनकी अचीवमेंट्स, इनको फेलियर्स कहाँ फेस करना पड़े और उनको किस तरह से ओवरकम किया, इनके एक्सपीरियंसेस और आजकल ये किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम राबिया अली, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरा मौक़िफ़ जो है वो दोस्तों तक पहुंचाने के लिए और चाहने वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं उन तक और जो इल्म अदब से मोहब्बत करते हैं उन तक पहुंचाने के लिए आपने मेरा मौक़िफ़ लिया। आपका बहुत शुक्रिया। तो जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आपको और भी बहुत लाइव सेशंस में देखते रहेंगे। ओके, जी सबसे पहले तो अपने बारे में डिटेल में बताइएगा। जी जी बहुत शुक्रिया। तमाम व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम नवीद अब्बास है। सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया है उर्दू अदब में। तो अपनी जो इब्तदाई एजुकेशन के हवाले से मैंने आपको बता दूं, मैंने जो इब्तदाई तालीम हासिल की है वो एक सरकारी स्कूल में हासिल किया है। क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो टाटियन स्कूल था, यानी कि जहाँ पे बोरी और ये टाट वगैरह होता है उसके ऊपर बैठ के हमने तालीम हासिल की है। और फिर हम आगे बढ़ते गए। 2005 में मेरी ज़िंदगी में वो एक टर्निंग पॉइंट आया। वहाँ पे मैंने सेफ गार्ड की टीम आई। उन्होंने कहा कि आप सेफ गार्ड का पाक पाक पाकिस्तान वाला तराना पेश करें। तो फिर मैंने वो किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर लाइव आता रहा 2 से 3 रातें। और उस वक्त एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली। फिर आगे 10वीं क्लास में गया। फिर वहाँ पे मज़ीद ग्रूमिंग हुई। जो सबसे ज़्यादा ग्रूमिंग हुई है वो गवर्नमेंट अम्बाला कॉलेज जाने में। वहाँ पे हमारे उस्ताद थे प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब। उन्होंने बहुत अच्छा ग्रूम किया। माहिर इकबालियात थे, प्रोफेसर थे, पीएचडी। तो मजीद फिर इंस्पायरेशन मिलती गई। फिर आईजी मोटरवेज ने इनाम से नवाजा। उसके बाद फिर बैचलर किया गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर आगे मास्टर के लिए अप्लाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने एमए करने से पहले जब मैंने बीए किया उस दौरान मेरे साथ थोड़े से मसाइल हो गए थे, टेक्निकल और साथ में मुआशी मसाइल के। आगे मैंने एजुकेशन कंटिन्यू करनी है या नहीं। बाज़ अहबाब कह रहे थे जी आप प्राइवेट एमए कर लें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन फिर मैंने कहा कि जो यूनिवर्सिटी में इंसान की ग्रूमिंग होती है, जो नॉलेज या चीज़ें मिलती हैं वो यूनिवर्सिटी से। तो फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का इंतखाब किया। वहाँ पे मैंने उर्दू अदब में एमए किया। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं राबिया अली के नेशनल लैंग्वेज यानी कौमी ज़ुबान में बहुत ही कम आपने देखा होगा कि किसी का शौक होता हो कि कौमी ज़ुबान में एमए उर्दू कर रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि मैंने अपनी कौमी ज़ुबान में एमए उर्दू किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर मुतमईन हूँ। वहाँ पर मेरे असातिज़ा इकराम प्रोफेसर डॉक्टर साजिद जावेद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यार गोंदल, डॉक्टर सैयद आमिर सोहेल और सबसे बढ़ के मेरे शफीक डॉक्टर सुमेरा इजाज, डॉक्टर नसीम अब्बास, तवील फहरिस्त है जिन्होंने इंस्पायरेशन दी है। यहाँ पर मैं अपने भाई आमिर अब्बास का भी जिक्र करूंगा। आमिर अली रजा खान साहब हैं डायरेक्टर कॉलेजेस उनका, और सैयद मुर्तजा हसन साहब का। उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। मसलन के जब एमए कर रहा था तो वहाँ पर जो मेरे सीनियर थे उनकी गाइडेंस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने सीनियर से इस्तेफादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक असासा है। अगर आपको नजर आ रहा होगा नवीद अब्बास, डॉक्टर मोहम्मद यार गोंदल साहब, ये मेरे उस्ताद गिरामी है। मैंने थीसिस लिखा है। जबरदस्त। तो जी मैं जी। ये कह सकता हूँ सर, रेहान अल्लाह वाला ने पिछले दिनों पोस्ट लगाई थी तो उसी पोस्ट के ऊपर मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेहान अल्लाह वाला साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी बदौलत मुझे आपसे रब्ता ओके करने का ओके। मौका मिला। उन्होंने बताया दोस्तों को, काफ़ी दोस्तों के पैगामात आए, फ़ोन आए। तो मेरे इंस्पायरेशन का जो लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि ओके, मैंने जबरदस्त। पाकिस्तान के लिए थीसिस लिखा है। ओके, आपने सर रेहान का जिक्र किया, आप उनको किस तरह से जानते हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे। सर रेहान अल्लाह वाला जो हैं बहुत अजीम शख्सियत हैं। वो मेंटोर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं। और उनका जिक्र मैंने इस किताब में पढ़ा था, शाबाश तुम कर सकते हो, सर कैसर अब्बास की। वर्ल्ड बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यहाँ पर उनका मैंने जिक्र पढ़ा
پھر مجھے جب ان سے آشنائی ہوئی، میرا ان سے فیس بک پہ رابطہ ہوا، اس کتاب کے اندر بھی میں نے ان کا نام پڑھا اور میرا انسپائریشن لیول بہت ہائی ہو گیا. اور میں کہتا ہوں کہ جی ریحان اللہ والا جو ہیں وہ بنیادی طور پر تو ایک مینٹور ہیں، بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں. وہ پاکستان کے ہر بندے کو آگے آنا دیکھنے کی ان کی خواہش ہے. مثلا میں نے ان کی جو لیکچر سنے ہیں، ان کی جو پالیسی ہے اس کو میں نے فالو کیا، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، انسپائریشن بہت زیادہ ملتی ہے. مثلا کہ سر ریحان اللہ والا کے بارے میں نے جب ریسرچ کی ہے، ان کی فیس بک کے اوپر چیزیں پڑھی ہیں، تو میرا جو انسپائریشن کا لیول تھا بہت ہائی ہو گیا. مثلا کہ جب ہم آئیڈیاز ایکسچینج کریں گے، ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، مزید گریں کھلیں گی. کیونکہ تحقیق بالکل کا جو بالکل. شعبہ ہے، میں نے جس طرح تھیسس کیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، اور الحمدللہ اسی ذریعے سے جستجو کرنا یعنی کہ آگے بڑھنے کی لگن ہے. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریحان اللہ والا فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ جو پروگرام چل رہا ہے، تو اس کے ذریعے پاکستان کا وہ مثبت چہرہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ٹیلنٹڈ پاکستانی ہیں، مثلا کہ جو دب گئے تھے، ان کو اوپر لانے کے لیے انہوں نے اس پلیٹ فارم کا ذریعہ جو کنیکٹنگ ورلڈ کے نام سے ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے وہ جو لانچ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اگر آپ نے حقیقی فیس دیکھنا ہے تو ریحان اللہ والا کی فاؤنڈیشن اور ان کے جو کام ہیں آپ ان کو دیکھیں. وہ کہتے ہیں میں پاکستان میں ہر شخص کو $1000 سے زائد کماتا دیکھنا چاہتا ہوں. مثلا کہ رابعہ علی محترمہ، ہمارے ہاں پاکستان میں مسائل یہ ہیں کہ مثلا کہ اگر کسی بندے کے پاس نالج آ گیا ہے کسی کام کا، اس کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اس نالج کو آگے ڈیلیور کیا جائے. وہ کہے گا کہ یہ نالج میرے تک محدود رہے تاکہ لوگ میرے سے استفادہ کریں. مثلا کہ وہ اندر کی بات، جو راز کی بات ہے، وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے. تو یہ ریحان اللہ والا فاؤنڈیشن کو بہت بڑا صدقہ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. بالکل بالکل آمین. اوکے، مجھے یہاں یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اپنا فرسٹ انٹرویو دیا تھا وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میرا بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا. میرا انسپائریشن لیول جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. میرے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی ہے، تجسس پیدا ہوا ہے. میں نے مختلف پھر جو انٹرویوز کرنے والے ہیں ان سے رابطہ کیا. پھر میں نے کہا کہ جی آپ ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچائیں. مثلا کہ آپ کا ایک اچھا خاصا ماشاءاللہ میں نے دیکھا فالوور شپ ہے، تو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں. اور کچھ میرے بھی طالب علم ہیں، 2-3 اداروں میں پڑھایا ہوا ہے، 1000-2000 ہمارے بھی فالوورز ہیں. وہ پھر جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اب مثلا جو ہمارے بالکل طالب بالکل. علم ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارا ٹیچر ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی انسپائریشن ہے، مونٹے کوچ ہے، ہمارا لائف کوچ ہے. تو وہ اپنے ٹیچر کو فالو کرتے ہیں، اس کی چیزیں دیکھتے ہیں. تو میں نے جب بھی کلاس میں جاتا ہوں، جب بھی لیکچر دیتا ہوں، تو سب سے پہلے بنیادی بات یہی 2-4 منٹ کی موٹیویشنل سٹوری بچوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بیٹا موٹیویٹ کیسے ہونا. ان کو تھوڑا بہت موٹیویٹ کرنے کے بعد پھر میں اپنے لیکچر کی جانب، اپنے جو کلاس ہوتی ہے اس کا آغاز کرتا ہوں. بالکل. اچھا، میں یہاں پہ آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی، اگر آپ آنسر نہ کرنا چاہیں تو بھی اٹس اوکے. موسٹلی یہاں پہ ہم لوگ شائع فیل کرتے ہیں کہ بھئی اچھا اب میں خود میسج کروں، میں خود ان کو کہوں کہ بھئی پلیز میرا انٹرویو لے لو. اور بہت سارے اس طرح کے میسیجز آتے ہیں جہاں پہ پروفیسرز تک ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی پلیز بیٹا آپ ہمیں کال کریں اور ہم آپ کو ضرور ٹائم دیں گے. اور موسٹلی لوگ اس میں شائع فیل کرتے ہیں، اور شاید وہی شرماتے شرماتے ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے جو گزر چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ افسوس کے ساتھ کاش کبھی میسج کر دیتے، کاش ہم بھی لوگوں کو نظر آتے، کاش کوئی ہم سے بھی سیکھ لیتا. تو اس بارے میں آپ بتائیے گا کہ جب آپ خود مطلب کہہ رہے ہیں، اٹس مینس کہ آپ کا کانفیڈنس لیول بہت زبردست ہے، آپ کے پاس واقعی کچھ ہے جس کو آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں. جو لوگ نہیں بولتے، جو خود آگے نہیں آتے، اپنے ٹیلنٹ کو خود نہیں دکھاتے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی عمدہ اور بہترین سوال کیا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے. مثلا کہ حکمت جہاں سے بھی ملے، اگر آپ کو کافر سے ملے آپ کافر سے بھی لے لیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہمیں اپنا ظرف وسیع کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ وسیع کرنی چاہیے، اور سوچ کو پاکیزہ اور مثبت کرنا چاہیے. مثلا کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے.
اب میں ایک دن ایک تحریر پڑھ رہا تھا، رشتوں کو بچانے کے لیے اگر انسان کو جھکنا پڑے تو وہ جھک جائے تو اس میں زیادہ بہتری ہے۔ اب ہم اگر اپنی انا، اکڑ، ضد، ہٹ دھرمی، غصہ اس چیز کو اپنے اندر رکھیں گے تو پھر وہ جو آپ کی ایک اوریجنل پرسنالٹی ہے، جو موٹیویشن کا لیول ہے، پھر آپ اگلے بندے تک ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ اب مثلاً کہ میں یہاں پر آپ کو بات بتاؤں، ایک بندہ ہے جی، اب صبح سے وہ بعض ہمارے ٹیچر، ہمارے دوست ایسے ہیں مثلاً جو لیزی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب مثلاً میں آج صبح ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ جو صبح کا سونا ہے وہ ارادوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ انسان کے جو ارادے ہیں نا، اگر بندہ صبح سو جائے تو وہ سارے ارادے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ اٹھتے ہیں جی، جیسی چیز پہن کے چلا گیا تو وہاں پہ بچوں کے ساتھ بھی اتنا موڈ صحیح نہیں ہوتا۔ مثلاً کہ جو ٹیچر کی ایک ایک چیز ہے وہ بچہ نوٹ کرتا ہے کہ جی آج ہمارے ٹیچر کا جو لیول ہے، پتہ نہیں انسپائریشن نہیں ہے، اب وہ مزہ نہیں آ رہا۔ ٹیچر کے اندر ایک سپارک ہونا چاہیے کہ اس کے اندر چنگاریاں نکلیں، علم کی چنگاریاں نکلیں، محبت کی چنگاریاں نکلیں، علم و ادب کے حوالے سے بات ہو، تو وہ ٹیچر کے اندر ایک کوالٹی ہونی چاہیے۔ دوسری بات میں یہاں پر آپ کو ایک بتا دوں رابعہ علی محترمہ، ہمارے ملک میں بدقسمتی سے، میں بڑی ایمانداری سے کیٹاگوریکلی یہاں پر بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی میٹرک کر لیتا ہے، ایف ایس سی کر لیتا ہے، اس کو آپ 5 منٹ کے لیے کہہ دیں کہ آپ کسی بھی موضوع پر بات کر پائیں، تو بدقسمتی سے ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ اس بچے کو 5 منٹ کے لیے بھی گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہے ہمارا بچہ۔ بس یہی ہے کہ وہ اداروں میں پڑھ رہا ہے۔ تو ٹیچر کا، اب میں نے اکثر جو ہے کلاس روم میں جب میں جاتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے، چونکہ ٹیچر کو موٹیویشنل بھی ہونا چاہیے، ساتھ میں ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے، یعنی سائیکیٹرسٹ۔ اب کلاس روم میں چلے گئے ہیں، ٹیچر کو نہیں پتا کہ کون بچہ کلاس میں دلچسپی لے رہا ہے، کون نہیں لے رہا۔ ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے کہ فلاں بچے کے حالات کیا ہیں، اس کو ساری ہسٹری کا پتا ہونا چاہیے کہ آج اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ جب آپ بچے کے ساتھ پیار کریں گے تو بچہ آپ کا ہو جائے گا۔ مثلاً کہ آپ اس کو بتا دیں کہ بیٹا آپ میرے ساتھ ہر قسم کی چیز شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کا استاد ہوں، روحانی والد ہوں، تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے میرے ساتھ ڈسکس کریں۔ اب میری کوشش ہوتی ہے جن بچوں کی ریڈنگ یعنی تلفظ کی ادائیگی میں مسئلہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں جو شرمیلا طالب علم ہے اس کو کلاس سے اٹھا کے بیٹا آپ یہ 5 منٹ کے لیے پڑھیں۔ وہ آتا ہے لیکن اس کے جو پاؤں ہیں اس طرح کانپنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے سامنے جو بے دھڑک ہو کہ میں انٹرویو دے رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ جب میں پڑھ رہا تھا انٹر میں گورنمنٹ امبالہ مسلم کالج سرگودا میں، تو ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پر جو بچہ 5 مرتبہ آئے گا اسٹیج کے اوپر تو اس کے لیے میں ایک بہت بڑا انعام اناؤنس کرنے والا ہوں۔ چونکہ جھجک تھی ہلکی سی، لیکن میں جس دن پہلے دن اسٹیج کے اوپر گیا، سامنے کو 500 سے زائد طالب علم سرکاری کالج میں موجود تھے، تو پھر میں نے وہاں پہ ڈلیور کیا، کچھ چیزیں سنائیں، تو انسپائریشن لیول بہت ہائی تھا۔ پھر میں نے دوسرے دن چیز پیش کی، اس طرح کرتے کرتے مجھے وہاں پہ پورا الحمدللہ 1 سال موقع ملا۔ میں نے 0 پیریڈ میں بڑا انجوائے کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ میرے پروفیسر صاحب نے مجھے ریڈیو پاکستان کے مختلف پروگرامز میں انوائٹ کیا ایز اے گیسٹ۔ تو وہاں سے سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ انٹر سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ تو الحمدللہ آج بحیثیت استاد میں فخر کرتا ہوں اپنے اس معلمی پیشے پہ، پیغمبرانہ پیشے پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقصد کے لیے، اس شعبے کے لیے چنا۔ بالکل تو اس بالکل، میں ماشاء اللہ۔ کوئی آر نہیں کرنی چاہیے، کوئی جھجک نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنا ٹیلنٹ، آپ کے اندر اگر کوئی چیز ہوگی تو اگلا بندہ آپ سے بات کرے گا کہ یقینی طور پر اس بندے کے پاس کچھ نہ کچھ نالج ہے۔ آپ کے اندر کر دکھانے کی لگن ہو۔ اب میری ایک میڈم ہے، وہ کہتی ہیں اگر بندے کو کام آتا ہے نا، کوئی بھی کام آتا ہے، چاہے اس نے اپنا کسی جنگل میں بیٹھ کے اپنا وہ ڈیور کر رہا ہے لیکچر یا کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو اس کی آواز کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گی۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، لوگ دور دور سے ان کے پاس سیکھنے کو جاتے ہیں۔ اب ریحان اللہ والا کی مثال لے لیجئے، پوری دنیا سے لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں، پاکستان سے بھی جاتے ہیں، مختلف شہروں سے ملنے جاتے ہیں، تو اس بندے کے پاس کچھ ہے تو تب ہی وہ جاتے ہیں نا۔ تو پھر وہ اپنے علم و فضل کی شمع آگے روشن کرتا ہے۔
آگے لوگوں تک پھیلا رہا ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں، اور لوگوں کی پھر جو دعائیں ہوتی ہیں بالکل رابعہ علی، بالکل. لوگ دعائیں دیتے ہیں اس حوالے سے. آپ اگلے 5 سال میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ میرا یہ جو ٹارگٹ ہے اگلے 5 سال کا، کہ میں ایک بہترین اپنے شعبے میں ماہر ہو جاؤں، اور موٹیویشنل سپیکر کے طور پر، پبلک سپیکر، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے اندر ایک اچھی کوالٹیز بن جائیں، اور میں لوگوں کو ڈیلیور کرتا ہوا دکھا پاؤں. اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا موقع دے، میرے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں، اور سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے اس کو مزید پالش کروں، مزید آگے بڑھاؤں، تاکہ چونکہ انسان کے اندر جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ قبر سے اندر جانے سے پہلے تک اس کے پاس ہے، جب تک اس کے پاس سانسیں ہیں. سیکھنے سکھانا مثلا یہ کوئی بات نہیں ہوتی. اب میں آپ کو بات بتاؤں، جب ہم کلاس روم میں ہوتے ہیں ہم بچوں سے بعض چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے، یہ سیکھنا جاری رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بہتر کرے گا وہ میرے ہاتھ میں بہتر ہوگا انشاءاللہ. کوئی اچھی جاب جو ہے وہ مل جائے، اگر نہ ملی تو جس ادارے میں الحمدللہ میں ابھی پڑھا رہا ہوں، پاکستان کا نامور ادارہ ہے، میں وہیں پر خدمت کرتا رہوں گا. اور بالکل بالکل. کوشش یہی ہے کہ میں علم و یہاں پہ فضل کی جو شمع ہے. جی میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اردو میں ماسٹرز کیا. موسٹلی ہمارے یہاں یہ ایٹ لیسٹ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے اکثر اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ اردو سے اوائڈ کرتے ہیں. ہماری جو ایکچوئل اردو لینگویج ہے وہ بہت مشکل ہے. آپ تو ماسٹرز کر چکے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. میں نے جب بی اے کیا تو مجھے بڑے دوستوں نے، ٹیچرز نے مشورہ دیا کہ جی آپ اردو میں یونیورسٹی سے ماسٹر نہ کیجیے گا، یونیورسٹی میں ایسے ہوتا ہے، آپ تو ایسے ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے انہیں بات بتائی کہ میں نے سیکھنا ہے یونیورسٹی سے، نہ کہ ہم نے وہاں پہ انجوائمنٹ یا یہ چیز کرنی ہے. لیکن وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن انسان کے پاس عقل، شعور، فہم موجود ہوتا ہے کہ اس نے کس انداز سے اور کس طرح نالج حاصل کرنا ہے. مثلا اب یونیورسٹی میں اکثریت جو ہے وہ دیگر سبجیکٹس میں جاتی ہے، ایم اے انگلش، اور جو ان کے آرٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں مثلا میس کمیونیکیشن، جرنلزم، جو بھی ان کے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں. لیکن اردو میں بہت کام اس لیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا اسکوپ ہے. میں آپ کو بتا دوں بڑے کیٹاگوریکلی، ایمانداری سے میں نے پہلے بھی بات بتائی ہے کہ جس بندے کو کام آتا ہے، جس کے پاس نالج ہے، وہ اردو کو آگے لے کے جا سکتا ہے، اور اس کے پاس بہت زیادہ فوائد اور مواقع ہیں. مثلا اگر آپ نے ایم اے اردو کر لیا، آپ کتاب لکھ سکتے ہیں، بک رائٹر بن سکتے ہیں، ساتھ میں آپ ناول نگار، افسانہ نگار، کالمسٹ. یہ ساری جب کوالٹیز آپ کے اندر، کریٹو رائٹنگ یعنی تخلیقی چیزیں اس وقت شامل ہوتی ہیں جب آپ ایم اے کی سطح پہ آتے ہیں. آپ کو سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، اقبالیات کے اوپر بات کی جاتی ہے، فلسفہ، نفسیات، یعنی اردو کے اندر رہتے ہوئے آپ ہر شعبے کا احاطہ کر سکتے ہیں. تمام تر چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں. آپ پبلک سپیکنگ کر سکتے ہیں. آپ مثلاً کہ کوئی بھی آپ کو ٹاپک دے دیا جائے، فی البدی بھی آپ بول سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنا زیادہ وہ ضخیم نالج ہوتا ہے، تو وہ آپ بکس پڑھتے ہیں، بکس کے ذریعے آپ کا نالج مزید انکریز ہوتا ہے. ناول، افسانہ، اقبالیات، غالب، آتش، یہ سارے شعراء کو پڑھنے کے بعد آپ کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. اور میں ایک اور بات بتا دوں یہاں پہ، رابعہ علی محترمہ، آپ نے بات کی ہے کہ اردو میں لوگ ایم اے نہیں کرتے، تو یہاں پر داغ دہلوی کا شعر میں آپ بتا دوں: نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. یہ اتنی آسانی سے آپ ایم اے اردو نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی اچھا خاصا نالج چاہیے ہوتا ہے. مثلا جب ہم نے یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے تھے تو مختلف سبجیکٹ پڑھے، بہت بہت ضخیم کتابیں پڑھنی پڑتی تھی، رات رات لگا کے مطالعہ کرنا پڑتا تھا. اور اردو کی جو باریکیاں ہیں نا، خصوصی طور پر یہ جو گرامر کا پورشن ہے، گرامر کا ٹاپک ہے، وہ بہت ٹف ہوتا ہے. یونیورسٹی کے اندر وہ پیپر جو پڑھنا ہوتا ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، یہ ساری گردانیں وہاں پہ آ جاتی ہیں.
تو یہ بڑا ایک مشکل ایکسپیرینس تھا یونیورسٹی کا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اپنے آپ کو مضبوط بنایا، ڈٹرمن ہوئے اپنے پیشن کے ساتھ. مثلاً کہ جب کلاس کا وقت ہوا اس وقت کلاس لی، چونکہ ہماری سیکنڈ ٹائم کلاسز ہوتی تھی. اب میں بات کا جواب دینا چاہوں گا اپنے بات کی لوگ کس وجہ سے اردو میں ایم اے نہیں کرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے طالب علم ہیں. ایک طالب علموں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اچھا جی پی اے لے لیں گے، سی جی پی اے، ہمارا سی جی پی اے جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ ہمیں اچھی جاب مل جائے گی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. یہ انتہائی غلط بات ہے. یہاں پر میں آپ کو بڑی کیٹاگوریکلی ایمانداری سے بتاؤں کہ میرا سی جی پی اے جو تھا وہ 3 والی لائن میں تھا. ٹھیک ہو گیا تو میں نے جب مارکیٹ میں گیا تو اس وقت میرے جو دوست تھے جن کا 4 سی جی پی اے تھا، کلاس فیلوز بھی تھی، تو وہ بھی جب جابس کے لیے گئے تو ہم اکٹھے نکلے، مختلف اداروں میں اکٹھے انٹرویوز ٹیسٹ دیتے رہے، وہاں پہ ملاقات ہوتی رہتی تھی. تو میں نے جہاں پہ انٹرویو دیا الحمدللہ ٹیسٹ و ڈیمو، وہاں پر 20-30 سے زائد لوگ تھے، لیکن ان کے اندر میرا انتخاب کیوں ہوا؟ میں جو سمجھتا ہوں میرے پاس جو تھیسس کی طاقت تھی، میں نے جو تھیسس لکھا ہے اس کے اندر میرے پاس کریٹو رائٹنگ تھی، ساتھ میں میرے پاس کمیونیکیشن سکلز تھی، جس کی وجہ سے مجھے انہوں نے بآسانی ہائر کر لیا، اور ساتھ میں تھوڑا بہت نالج بھی تھا سبجیکٹ کے متعلق. اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس 4 سی جی پی اے اور آپ کہیں کہ جی ہمیں منو سلوا کی طرح پلیٹ میں رکھ کے جاب دے دی جائے، تو اس طرح ممکن نہیں ہے. بالکل بالکل. تو آپ کو نالج کے ساتھ مارکیٹ میں کمپٹیشن جو ہے، کمپٹیشن کے اندر آتے ہوئے دوسروں کو لیڈ کرنا ہوگا. میں نے جو اپنی جاب کے لیے کیا ہے، مثلاً ماسٹر جب میں نے کیا تھا تو جاب اپلائی کرنے کے لیے میں نے سر ریحان اللہ والا کی بھی ویڈیوز وغیرہ دیکھی، انسپائریشن ملی ہے. تو میرے مونٹور جو ہیں وہ سر کیسر عباس صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سی ویز کتنی ریڈی پڑی ہیں، پکچر کتنی ریڈی پڑی ہیں، جو اس کے تمام تر لوازمات ہیں کہ آپ کے پاس ریڈی ہیں. میں نے وہ لیکچر سنا، اس کے بعد میں نے ساری چیزیں ریڈی کر لی. میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتاؤں، میں نے ایک دن میں 300 سی ویز مختلف سکولز کالجز میں سینڈ کی. تو اس طرح میں نے کوئی 3 سے 4 ہفتے لگائے، ہر روز بار بار سی وی دے کے آتے تھے. ہمیں یہ امید تھی کہ یہ جو سی وی لیتا ہے بندہ یہ ادھر ہی رکھ دیتا ہے، میرا خیال ہے کہ آگے نہیں پہنچاتا. پھر ہمارے ایک دوست نے ٹھیک ہے. ہمیں بہت اچھا مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنی سی وی جو ہے ادارے کے سربراہ کو براہ راست جمع کروا کے آئیں. ایک تو آپ کی انٹریکشن ہو جائے گی، آپ کا تعارف ہو جائے گا، امید ہے کہ اس کے دفتر میں پڑی ہوگی وہ آپ کو کال کرے گا. یہ سی وی دینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اور سی وی دینے جب آپ جائیں نیوی بلو سوٹ پہنے، تب جا کے آپ سی وی دینے جائیں، تاکہ پہلی نظر میں ہی آپ کو وہ کہیں کہ جی بڑا شاندار کینڈیڈیٹ آیا ہے تو ضرور ہم اس کو. اور پھر آپ نے انرجیٹک ہو کے بات کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی آواز ہی وہاں پہ نہ نکل رہی ہو. پھر جب آپ انٹرویو والے دن جاتے ہیں یا ڈیمو والے دن جاتے ہیں تو آپ کے جو کانفیڈنس ہے وہ بحال ہونا چاہیے، گھبراہٹ کا کوئی شکار نہیں ہونا چاہیے. مثلاً کہ میں نے بعض ایسے طالب علم دیکھے جن کو سردی میں بھی پسینے آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں بالکل. ہے. جس جگہ پہ بھی جانا ہے اچھے انداز سے آپ نے ڈیمو دینا ہے. اور پھر سر مارکیٹ میں مختصر آپ نے یہاں پہ، کمپٹیشن جو ہے اس کو جی جی سر مختصر یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ آپ کیسر عواز کی کون کون سی بکس پڑھ چکے ہیں، صرف نام بتائیے گا. شاباش تم کر سکتے ہو، سر اٹھا کے جیو، ٹک ٹک ڈالر، اور ایک اور ان کی کتاب ہے صوفی عشق، میں اور وہ. یہ ساری کتابیں میں نے زبردست. پڑھی ہیں. اور میں آپ کو سر آپ اپنے اپنے، جو جی میرے جی پہلے استاد تھے یہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب، یہ آپ کو نظر اوکے آ رہا اوکے. ہوگا. میں نے الحمدللہ ریڈیو پاکستان FM 101 کے اوپر بھی اور FM 96، یہ ٹوٹل دونوں ملا کے 2013 سے میرا سفر شروع ہوا ہے ریڈیو پاکستان کے اوپر، ابھی تک میرا جاری ہے. کم از کم 50 سے زیادہ پروگرامز جو ہیں میں نے ریڈیو پہ بھی بطور جس طرح آپ نے مجھے گیسٹ کے انوائٹ کیا میں نے وہاں پہ بھی الحمدللہ ڈیلیور کی ہیں. زبردست. سر اور میں آپ سے، سیکھنے کی اس طرح سر خواہش ہے ایکچولی ٹائم کہ بہت کوئی لمیٹڈ بھی. ہوتا ہے، جی جی ہاں جی ایکچولی ہاں جی. ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اب بھی ہمیں سیشن اینڈ کرنا ہے. آپ کائنڈلی مختصر سے اپنے اسٹوڈینٹس کو، ویورس کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اپنا لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میرا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو رکھیں.
اور سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے، مثلاً کہ آپ اپنے دوستوں سے سیکھ سکتے ہیں، اپنے ٹیچر سے سیکھ سکتے ہیں، ادب و احترام کریں، اپنے اساتذہ کا، والدین کا کہا مانیں، والدین کی باتوں کو جو ہے وہ فیل نہ کیا کریں، ان کی بات مانیں. اور جو ہے مثلاً کہ آپ اگر میٹرک کے طالب علم ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سینئر جو ہیں سیکنڈ ایئر والے یا فرسٹ ایئر والے، ان سے چیزیں حاصل کریں گے. جی دوستوں کے آپ ہمیں بتائیں آپ میٹرک سے گزر کے آئے ہیں، وہاں پہ آپ نے کیا مشکلات فیس کی ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیں تاکہ ہم یہ غلطیاں نہ کریں. تو آپ اس طرح کا ریلیشن رکھیں زبردست آپس میں تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہے زبردست. کہ تھینک یو اپنے سو مچ. وقت کا جی جی، مثبت استعمال کریں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا تو ٹائم دیا اور یہاں پہ اپنا مجھے بہترین ایکسپیرینس شیئر کیا. ایک شعر یاد آ گیا، ایک منٹ جی مجھے جی شعر جی پلیز. پڑھنے دیجئے. زندگی قید ہے حالات کی دیواروں میں، زندگی قید ہے حالات کی دیواروں میں، وقت نے کھینچ دیے دائرے پرکار کے ساتھ. کیونکہ وقت بہت محدود زبردست ہوتا ہے. تو زبردست انشاءاللہ سر. پھر آپ کبھی نئے موضوع کے ساتھ. انشاءاللہ اب اور بھی بہت لائیو سیشنز میں نظر آئیں گے، کیونکہ آپ کا کانفیڈنس لیول اور آپ کا انرجی لیول بہت زبردست ہے. تھینک یو سو مچ سر. جی جی، تھینکس اللہ الاٹ. حافظ. اللہ حافظ.